नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसम जमील को जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा देखा गया और इस बात का दावा पेशावर के एक पठान कारी साहब हैं उन्होंने किया और उन्होंने मौलाना साहब को कॉल पर बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसम जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और अपने वालिद के लिए पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह पाक ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी, उनको बख्श दिया है। और एक पागल जिसको वो देखता था, उसका ख्याल रखता था, उसकी खिदमत की वजह से अल्लाह पाक ने उसके साथ ये मामला किया है। ये वीडियो कल नज़र से गुजरी, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम उस वीडियो के वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। आइए देखते हैं। पेशावर मौली साहब पठान है, इतने कभी आए भी नहीं। एक अद बारी मेरी मुलाकात उन्हें किदाई की थी, उन्होंने मैसेज आया, मौलाना साहब मेरी आदत है मैं रोज़ाना 1 लाख दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, तो मैनू बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी का दीदार होंदा। तो मैं उन्होंने नहीं पता मेरे पुत्र का नाम आसम जमील, उन्हें नहीं पता मेरा की ख़ानदानी बैकग्राउंड है। गरीब जो मौली साहब है, पेशावर चलान था कि मौलाना साहब मैं ख्वाब वेख्या है अल्लाह के नबी के नाल आसम जमील खलोता है, चाहता मेरे बाबा नू दस दे। वो पागल की खिदमत की वजह तो अल्लाह मैनू माफ़ कर, सारे गुनाह माफ़ कर, मैनू अपना उस दीदार करवा दे पागल की वजह। 1.25 लाख दफा आयत करीमा पढ़ना इस तरह की कोई वज़ाइफ नहीं है, ना रोजाना इतना 1 लाख दफा द्रूशी पढ़ना। भाई द्रूशी आप पढ़ सकते हैं, वो हदीस ठीक है जामिया तिरमिज़ी में कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पे दरूद पढ़ा होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 से ज्यादा दफा पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कहना है कि 1 लाख दफा रोजाना, तो भाई उस दिन से डरे कि गोरों को उर्दू आ जाए या आपको अंग्रेजी आ जाए या आपका मजाक ही उड़ाया जाएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी गैबी खबरों का 46वां हिस्सा है ख्वाब। अंबिया के केस में तो वही इलाही होते हैं, उनमें शैतान की कोई दखल नहीं है, लेकिन गैर अंबिया का ख्वाब भी नबूवत का यानी गैबी खबर का हिस्सा है। लेकिन वो साथ ही बुखारी मुस्लिम में है कि ख्वाब की फिर 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से। जो आप ज्यादा सोचते हैं वही आपको ख्वाब में नजर आ जाता है। जब आप रोजाना बैठ के ये वजीफा कर रहे हैं कि इस वजीफे से मुझे नबी इस्लाम की ज़ियारत होनी चाहिए, और इतना आप इसको सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो ख्वाब में नजर आ जाएगा। और शैतानी ख्वाब के बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया कि 3 दफा थूक लो बाई तरफ, यानी प्रैक्टिकली नहीं, बस ऐसे कर ले 3 दफा, और उस बुरे ख्वाब का जिक्र किसी से ना करो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी वफात के बाद अब नबूवत की खबरों में से सिर्फ ख्वाब मुबशरात बाकी है। पूछा कि मुबशरात क्या है, तो फरमाया ख्वाब जो अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखाएगा। लेकिन जाहिर है कि जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होता आप कंफर्म तो नहीं बता सकते। ख्वाब में अगर आपको मुस्तकबिल की कोई खबर दी गई है तो इसका ये कतन मतलब नहीं कि ये प्रैक्टिकली हो भी जाएगी। जब तक हो ना जाए, हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं हाँ जो ख्वाब मैंने देखा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो गैबी खबर ख्वाब की शक्ल में आज भी जारी है, और स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के हवाले से बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा मेरी शक्ल में, तो उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। अच्छा, इस हदीस के साथ ही इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रावी हदीस मोहम्मद इब्ने सिरीन ताबी अल मुतवफ़ा 110 हिजरी उनका कौल नकल किया है कि जब रसूलुल्लाह को उनकी अपनी शक्ल में कोई देखे तो
ہاں جی، یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے. اگر نبی الاسلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، اب نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے. وہ بیچارے ڈرتے ہوئے، پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی. کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا جی سفید پگڑی، سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کہا بھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ، وہ تو حدیث ہے. میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے، سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کن پٹی پہ چند بال تھے، تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے. بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے، 6 داڑھی کے، اتنے تھے تقریباً. تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی، یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں، کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی، یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں، سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی الاسلام کو اگر آپ کے اصحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. انہوں نے تو نبی الاسلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا. انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا، فلاں کی زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی. رائے ونڈ والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے، اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے. اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گل ہے. اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں. اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں. یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی. اللہ سے ڈر جائے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جی ناظرین، ویڈیو دیکھی آپ نے. سب سے پہلے جو بات ڈاؤٹ میں ہے وہ ہے 1 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا دعویٰ جو ان قاری صاحب نے کیا ہے. اور مرزا انجینئر صاحب نے بہت اچھی انجینئرنگ کی ہے اس بات کے بارے میں اور دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے. تو جب ایک انسان اللہ کے ساتھ یہی جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کہ 1 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت دفعہ زیارت ہو چکی ہے خواب میں، تو ہم اس کی دوسری بات پر بالکل بھی قطعاً بھی اتفاق نہیں کر سکتے. اس بات کو ہم مان نہیں سکتے کہ ان کو مولانا صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ جنت میں اس طرح سے نظر آئے ہوں گے.
جو بندہ بنیاد ہی غلط اور جھوٹ پر ڈال رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے مولانا صاحب کو دھلاسا دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے یا فیمس ہونے کے لیے یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ اور بہتان پر بہتان باندھ رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھوں پر بہتان باندھے، جھوٹا خواب بیان کرے، اس کو قیامت کے دن جو کے 2 دانے دیے جائیں گے کہ جن کو آپس میں وہ گرا لگائے، ان کو باندھے، اور وہ یہ عمل نہیں کر سکے گا اور اس عمل پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنے کی اتنی زیادہ سزا ہے، اور وہ بات کہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک 1,00,000 مرتبہ درود پاک کبھی بھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اس کی فضیلت اتنی ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں بہت ہلکا ہے لیکن اجر و ثواب میں بہت زیادہ بھاری ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک بار پڑھنے سے 3/4 قرآن پاک کا اجر ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو عالم دین کر رہے ہیں ان کو اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کی باتیں جو عالم دین کر رہے ہیں ان کو اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر دین پھیلانے والے ہی اٹھ کر غلط بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، بہتان باندھیں گے اپنی ہی آنکھوں پر، تو پھر ہم کسی دوسرے سے، کسی عام انسان سے، مومن سے کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ باقی رہ گئی بات مولانا صاحب کے بیٹے کی، تو اللہ پاک ہر انسان کو بخش دے گا اپنی رحمت سے، اور اگر اس نے اس طرح کی غلطی خودکشی کی بھی ہے تو واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ اس نے کس پوزیشن میں کی ہے، اس کی ذہنی کیفیت، اس کی ذہنی حالت اس وقت کس طرح کی تھی۔ ہم ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے بیٹے کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں واقعی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، باقی اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، غیب کا علم وہ جانتا ہے، انسانوں کی دلوں کے حال اور ان کی نیتوں کو بھی صرف وہی جانتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے بالکل بچنا چاہیے اور اس طرح کے جھوٹے خوابوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کسی کی ڈھارس بندانے کے لیے بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں، سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچائے، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔